बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा देवर मुझे रोज़ एक दवाई ला कर देता और कहता कि भाभी ये दवाई आपके काम आएगी, इसलिए आप इस दवाई को संभाल कर रखिएगा और खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा। ये दवाई मैंने आपको ला कर दी। मैं हैरान होती कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और ये दवाई किस लिए है। अगर मुझे कोई तकलीफ़ हुई तो मैं अपने शोहर से मंगवा लूँगी, भला देवर से दवाई क्यों मंगवाऊँगी। तब देवर मुझे कहता, भाभी आप भी बहुत भोली हैं, कुछ दिन बाद आपको सब पता चल जाएगा। मैं देवर की बात मानकर वो दवाई लेकर अपने पास रख लेती, लेकिन अब वो रोज़ होने लगा। वो बिला नगा मुझे वो दवाई ला कर देता और कहता, प्लीज़ अभी किसी को मत बताइएगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे मना कर दूं कि मैं दवाई नहीं रखूंगी, फिर अपनी अक्ल कम अकली की वजह से चुप होगी। एक दिन मैं वो दवाई लेके मेडिकल स्टोर पर चली गई और वो दवाई मेडिकल स्टोर वाले को दिखा कर पूछा, ये दवाई किस लिए है। दवाई देखते ही वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगा। जब मैंने दोबारा पूछा तो मुझ पर चलाया, चली जाइए यहाँ से, ऐसे वैसे काम नहीं होते यहाँ पर। मैं हैरत से उसे देखने लगी जो बड़े बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहा था। मैंने इसे कहा, क्या बदतमीज़ी है। तो उसने कहा, बीबी सीधी सीधी यहाँ से जाओ वरना पुलिस को बुला लिया जाएगा, तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया और शर्मिंदगी भी, क्योंकि सब ने मुझे घूरना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई गलत लड़की थी। मैं उल्टे कदमों तेज़ी से वहाँ से पलटी और गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मैं परेशान हो गई। आखिर ये दवाई है किस लिए जो बहुत बात पुलिस तक पहुँच सकती है। मेरा दिल खौफ से लरसने लगा, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये सब कुछ अपने शोहर को बताऊंगी और उनसे पूछूंगी, देवर जी मुझे कौन सी दवाई ला कर देते हैं। मैं इरादा करते घर गई, खाना वगैरह बनाकर कमरे में शोहर का इंतज़ार करने लगी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आई। क्योंकि मेरे शोहर मेडिकल के शोबे से वाबस्ता रहते थे, सोचा इन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा। मेरे शोहर के कमरे में आने के बाद मैंने उनके सामने संजीदगी से वो दवाई दिखाई। उन्हें जैसे इस दवाई को गौर से देखा तो उनका रंग सुर्ख सफ़ेद हो गया। वो मुझे हैरत से देखने लगे। अभी वो कुछ रद्दमल दिखाते जब मेरा देवर कमरे में आ गया और उसके बाद उसने जो कहा वो सुनते मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मैं सदमे से गुम थी जब मेरा शोहर मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए किचन की जानब ले जाने लगा। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैं अपने देवर को पुकारने लगी जो साथ ही था। मैं रो रो कर कहने लगी, खदारा मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया। पर उनकी पकड़ में नरमी ना आई। वो मुझे पकड़ कर स्टोर में ले आए और मेरे देवर ने नीचे चावलों की बोरियां हटाईं। मैं हैरत से देखने लगी जब उन बोरियों के नीचे एक खुफिया दरवाज़ा नमूदार हुआ। मुझे यकीन आया कि इस घर में खुफिया तहखाना भी है। मेरी तो कभी नज़र ही ना पड़ी। मेरे रोने में तेज़ी आ गई। मैं पाँव हाथ मारने लगी और ख़ुद को छुड़ाने लगी। बहुत कोशिश की मैंने। अचानक मेरे देवर ने वो दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर चली गई। वो 12-13 के तकरीबन सीढ़ियाँ थीं जिन पर मैं गिरती पुरती नीचे उतरी थी। मेरा देवर भी पीछे था, जबकि मेरा शोहर मेरे साथ मिन्नतें आंसुओं को नज़रअंदाज किए मुझे अंदर लिए जा रहा था। न जाने वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। मैं खौफ से बेहोश होने को थी जब वो मुझे थोड़ा आगे बढ़कर एक कमरे में लाए और अंदर का मंजर देख के तो मैं सुन पड़ गई। मेरी बोलती बंद हो गई क्योंकि अंदर पहले ही। मेरा नाम आयशा है, मैं गुजरांवाला की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा बचपन में इंतकाल कर गए थे। अम्मी जवान थी, इसलिए मामू ने उनकी दूसरी शादी कर दी। शादी के बाद उनके दूसरे शौहर ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी मामू ने ले ली। मेरी माँ के दूसरे शौहर की तरह मेरी मामी भी मुझे कबूल करने से इनकार कर रही थी, लेकिन मामू मेरे बेबस नहीं थे। चूँकि वो सरबराह थे मामू, तो वो मामी का एतराज़ रद्द कर दिया। मुझे मेरे मामू ने हर आसाइश मुहैया की। मेरे मामू की सरकारी नौकरी थी। वो 21वें ग्रेड के ऑफिसर थे। घर भी सरकारी था और बहुत खूबसूरत। मामू जान का अपना घर भी था, लेकिन राइश सरकारी घर में थी। मेरे मामू की 2 बेटियां थीं, दोनों मुझसे बड़ी थीं। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उनकी शादी हो गई थी। घर में अब बस मैं, मेरे मामू और मामी ही रहते थे। मेरी मामी मुझे कबूल कर लिया था।
میرے ماموں ریٹائر ہوئے تو ہمیں اس گھر کو چھوڑنا تھا جو کہ سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ ہم اپنے ماموں کے ذاتی گھر میں آگے جو پہلے جتنا حسین اور پوش علاقے میں نہ تھا لیکن تھا اچھا اور صاف ستھرے علاقے میں۔ ہمارے نئے پڑوسی میں سے ایک خاتون رہتی تھیں جنہوں نے پڑوسی کا فرض ادا کرتے ہوئے خوش دلی سے ہماری شفٹنگ میں مدد کروائی اور ہمیں کھانے پہ دعوت بھی دی۔ میری مامی ان کی اچھی سلام دعا ہوگی، وہ بھی مجھ سے محبت بری نظروں سے دیکھتی۔ ایک بار انہوں نے مامی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا تو مامی نے انکار کر دیا، ابھی نہیں ہوا۔ ساتھ ہی ان سے کہا کہ اگر کوئی نظر میں ہو اچھا رشتہ تو ضرور بتانا۔ میں نے اس لمحے ان انڈی کے چہرے پہ واضح چمک دیکھی تھی، جیسے وہ یہی سننا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے اس وقت تو صرف یہی کہا، ہاں ہاں ضرور، یہ تو میری اپنی بچی ہے۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن وہ مامی کے پاس میرے رشتے کے متعلق بات کرنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ انہوں نے میری مامی کو اپنے بھانجے کے متعلق بتایا۔ ان کے بانجی کا نام زین تھا، اچھا خاصا بزنس تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس نے لو میرج کی تھی اور اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور باپ فالج کا مریض تھا، آدھا جسم کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں محتاج تھا۔ بس ایک خامی تھی کہ لڑکے کی عمر تھوڑی بڑی تھی۔ میری عمر 22 سال تھی اور لڑکے کی 32 سال، وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے تھے۔ مجھے شدید حیرت تھی کہ میری مامی اس رشتے پر راضی مند ہو گئی اور ماموں کو بھی راضی کر چکی تھی۔ مجھے ان میں کوئی ان کی ذاتی خار نہ لگی کیونکہ ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی بھی عمر میں بڑے آدمیوں سے ہوئی۔ البتہ مجھے اعتراض ضرور تھا جسے ماموں اور مامی دونوں نے سنے بغیر میری شادی زین سے کر دی۔ زین مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ میرا اور زین کا میاں بیوی ہونے کے باوجود تعلق صرف ضروریات کی حد تک تھا۔ وہ مجھ سے ایسے محتاط رہتے جیسے میں بہت حقیر ہوں، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔ اتنے بڑے گھر میں میں خود کو تنہا محسوس کرتی۔ میرا صرف ایک دیور تھا جو مجھ سے بات کر لیتا، جیسے تیسے زندگی گزر رہی تھی، آسائشوں سے بھرپور اور خوشیوں سے خالی۔ جب یہ دعا والا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد میرے دیور نے جو میرے شوہر سے کہا، انہوں نے مجھ پر ایک گھناؤنا الزام لگایا۔ میں سمجھ بھی نہ پائی کہ میرے شوہر نے میرے دیور پر یقین کر کے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا، لیکن تہہ خانے کے اندر کا حال روح لرزا دینے والا تھا۔ وہاں پہلے ہی 3 عورتیں موجود تھیں۔ ایک عورت ایک کونے میں تسبیح پڑھی تھی، وہ عمر میں بڑی ادڑ عمر کی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی وہاں پیچھے گدوں پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے میرے چیخنے پہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، پھر ایسے ہو گئی جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو۔ تیسری عورت کھڑی نفرت سے زین کو دیکھ رہی تھی جس نے میرے بالوں کو جھٹکا دینے پر گدے پہ دھکیلا تھا۔ جب وہ عورت بولی، خدا غرق کرے تجھے، تمہارے بھائی کو، زین، برباد ہو جاؤ تم دونوں، وہ نفرت سے بول رہی تھی، لیکن زین نظر انداز کیے پلٹ کے۔ میں زین کے پیچھے بھاگی مگر میرے دیور نے مجھے اندر ہی دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ بند کرتے نکل گیا۔ میں وہاں بیٹھی آنسوں سے رو رہی تھی جب گدے پر لیٹی لڑکی نے غصے سے کہا، رو پتر، تم نے اب یہیں رہنا ہے۔ میں نے رونا بھول کر اسے دیکھا تو وہ عورت جو زین پر چلا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں زار قطار رونے لگی اور ادڑ عمر عورت نے اپنی تسبیح رکھتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولی، ہم سب کا یہ ہے قصور کہ ہماری زندگی میں قیوم آیا۔ قیوم زین کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو میرا دیور تھا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں پھر بولی کہ میں نے کیا بگاڑا اس کا؟ تو وہ بولی، ہم میں سے کسی نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ پھر وہ جو مجھے بتانے لگی، میرا دل اندھیری گہرائیوں میں ڈوبتا گیا۔ مجھے لگا میں اگلی سانس بھی نہ لے پاؤں گی، کیونکہ وہ جو بتا رہی تھی وہ کسی بھی روح کو لرزا سکتا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میرے دیور کا نام قیوم ہے، وہ میرے شوہر زین سے 4 برس چھوٹا ہے۔ جب میرا دیور 11 سال کا تھا تب میری ساس یعنی کہ زین کی سکی ماں اپنے پرانے مگیتر سے واپس محبت میں مبتلا ہو کر میرے سسر سے طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ میرے سسر اپنے غم میں آدھے ہو گئے اور زین سب سے نظریں چہرہ جھکا کر جاتا، کوئی پہچان نہ لے۔ ان سب میں سب سے زیادہ اثر قیوم پر پڑا، جس پر کسی نے توجہ نہ دی کہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔
قیوم جب 15 سال کا ہوا تو میرے سسر نے دوسری شادی کر لی۔ قیوم نے اس شادی کی بہت مخالفت کی، اس نے خودکشی کرنے تک کی دھمکی دی، لیکن میرے سسر نے اس کی ضد کو نظر انداز کیا، انہیں گھر سنبھال لیا اور خود قیوم کو اچھی پرورش کی ضرورت تھی، لیکن قیوم نے میرے سسر کی دوسری بیوی کو قبول نہیں کیا۔ قبول تو زین نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ باپ کی خاطر خاموش ہو گیا۔ لیکن 3 سال بعد ہی جب وہ 18 سال کا ہوا تو شادی کی ضد کرنے لگا۔ جب اس سے 4 سال بڑی میرے شوہر نے اس کی ضد پر سختی سے انکار کر دیا، لیکن اسے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار اس کی ضد اس حد تک پکی تھی کہ میرے شوہر اور میرے سسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کی لاپرواہی کے باعث اس کی شخصیت میں ایک خلا رہ گیا تھا۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے زین نے اس پر بھرپور توجہ دینی شروع کر دی، لیکن اگلے روز سبھی حیران رہ گئے، لیکن اس بار بھی سب کو اس کی ضد کے آگے ہارنا پڑا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ میرے سسر نے اسے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا۔ اس کی بیوی کا نام ماہم تھا۔ ماہم سے اس کی شادی پسند کی تھی۔ شادی کے کچھ شروع کے عرصے میں وہ لوگ خوش رہے، لیکن اس کے بعد اکثر قیوم کے چلانے کی آواز آتی، ساتھ ہی ماہم کے رونے کی۔ وہ ماہم کو مارتا، اس پہ شک کرتا، اس کا باہر نکلنا، دور کھڑکی سے باہر دیکھنا اس پر بھی پابندی تھی۔ ماہم کا جسم آئے روز سوجا رہتا۔ ایک دن قیوم بھاگتا ہوا آیا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ زین اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے، وہاں پتہ چلا کہ قیوم نے زہر کھایا۔ قیوم نے بتایا کہ ماہم نے اسے کھانے میں زہر ملا کر مارنے کی سازش کی ہے اور خود گھر سے بھاگے گی۔ اس کا افیئر اس کے کالج کے دوسرے لڑکے کے ساتھ چل رہا ہے۔ میری دوسری ساس کو سب معلوم تھا، مگر انہوں نے قیوم کو کچھ نہ بتایا۔ بس اسی دن قیوم کی عورتوں کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دہکتی تھی اور یہی نفرت سے بے اعتباری اور وہ اپنے بھائی زین کے دل و دماغ میں بھی بڑھ چکا تھا۔ زین اسے اپنی بھرپور توجہ دے رہا تھا، اسے محبت کر رہے تھے، اسے اپنا وقت دے رہا تھا، جبکہ وہ زین کے دل و دماغ میں یہی نفرت انڈیل رہا تھا۔ ایک روز اچانک میرے سسر فالج کے اٹیک سے زمین پر گر پڑے۔ قیوم ادھر بھاگتے ہوئے آئے، میری ساس پھک چہرے سے سن کھڑی تھی۔ جب قیوم نے چلاتے ہوئے کہا، اس ڈائن نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا کیا؟ قیوم نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابو کو ایک انجیکشن لگا رہی تھی۔ اس نے وہ انجیکشن پلنگ کے نیچے نکال کر دکھایا تو زین بے یقینی اور نفرت سے میرے سسر کی دوسری بیوی کو گھورنے لگے، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر وہ پہلی عورت تھی۔ قیوم اور زین نے بطور سزا اسے اپنے گھر کے تہہ خانے میں بند کیا۔ میرے سسر بستر پر پڑے، نہ کچھ بول سکتے تھے اور نہ کچھ کہہ سکتے تھے، صرف اور صرف سن سکتے تھے۔ وہ اکثر روتے تھے اور ان کے رونے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے سسر کو وہ انجیکشن لگانے والا قیوم تھا۔ جو نفرت اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ باپ کی زندگی بھی کوئی اہمیت نہ رہی۔ گھر میں باپ کو سنبھالنے اور باقی ذمہ داریاں سنبھالنے عورت کی ضرورت تھی۔ تو زین نے شادی کا فیصلہ کیا۔ قیوم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے کسی عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ عورت بے وفا ہوتی ہے، لیکن زین نے اسے گھر کے مسائل سمجھاتے ہوئے اس کی بات کو رد کیا اور اپنی پھوپھو کے کہنے پہ ایک عام سی عورت سے شادی کی، جس کی عمر تھوڑی بڑی تھی اور موٹی بھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کی وفادار رہے گی۔ لیکن قیوم کی نفسیات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اب اسے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زین کی پہلی بیوی کا نام درینا تھا۔ قیوم اس سے دوستی کی اور اسے بتایا کہ بھائی دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہے اور وجہ یہ ہے کہ آپ خوبصورت نہیں۔ قیوم کی بات سن کے درینا نے پارلر جانا شروع کر دیا، جم کو بھی جوائن کر لیا۔ قیوم نے یہ بات زین کے دماغ میں دوسرے رخ سے ڈالی کہ جب وہ اسے ایسے ہی قبول تھی تو یہ سب کیوں کر رہی ہے، مطلب کہ اب وہ اپنے بھائی کے دماغ میں اس کی بیوی کے لیے شک ڈال رہا تھا۔ پھر ایک روز قیوم نے اسے ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بھیجا جہاں لنچ کے لیے زین اکثر جاتا، اور اس لمحے جب زین وہاں سے باہر نکل رہا تھا اسی لمحے درینا کی گاڑی وہاں کر رکی، وہ جو کب سے ڈرائیور پر چلا رہی تھی کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہی۔ اس کی بات درمیان میں ہی ادھوری رہ گئی جب ڈرائیور اترا اور اس کی جگہ ایک نامعلوم لڑکا بیٹھ گیا۔ زین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھے کیسے جھٹلا سکتا تھا۔ پھر اس تہہ خانے میں آنے والی دوسری عورت زین کی بیوی تھی۔
جب تینوں کو شادی راس نہ آئی، مجبوراً انہیں ایک میڈ رکھنی پڑی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک روز کچن کی صفائی کے دوران اس نے اسٹور کا سامان ہٹایا تو خفیہ دروازہ دیکھ کر چونک گئی۔ وہ دروازہ ہٹا کر اندر چلی آئی۔ وہاں دو عورتوں کو دیکھ کر وہ چونک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی قیوم وہاں پہنچ گیا۔ ان سب کو اس تہہ خانے میں زندگی گزارتے سالوں بیت چکے ہیں۔ اس تہہ خانے میں ضرورت کی ہر چیز ہے۔ زندگی اندھیری تھی۔ دن کے 2 وقت کا کھانا قیوم ادھر رکھ جاتا اور کہتا کہ تم لوگ تاحیات یہاں قید رہو گی۔ وہ ادھڑ عمر عورت بول کر چپ ہوئی تو میں سکتے میں آ گئی۔ وہ لوگ یہاں سالوں سے رہ رہے تھے، یعنی میں بھی اب انہی قیدیوں میں تھی۔ گدے پر جو لڑکی سو رہی تھی وہ لیلا تھی، اور جو عورت زین پر چلا رہی تھی وہ عورت زین کی پہلی بیوی تھی۔ میں وہاں بیٹھی زوروں کو تو رونے لگ گئی۔ کسی نے آگے بڑھ کر مجھے حوصلہ نہیں دیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ حوصلہ بیکار ہے، کوئی تسلی کام نہیں آئے گی، وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ وہیں بیٹھے روتی رہی، روتے روتے سو گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزرے۔ میں روتی اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، پر کسی نے کوئی تسلی نہ دی۔ تیسرے دن زین نیچے تہہ خانے میں آئے تو میں بھاگ کر ان کے سامنے گئی۔ انہیں روتے ہوئے یقین دلانے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، قیوم نے جھوٹ کہا، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سب جو مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے کہ میرے رونا یا معافی مانگنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جو ہوا وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زین مجھے اپنے سینے سے لگا کر روتے رہے اور میں بھی انہیں اپنا یقین دلاتی روتی رہی۔ میرا دیور جو دوائی مجھے دیتا تھا وہ سلو پوائزن کی دوائی تھی۔ وہ مجھے روزانہ وہ دوائی اسی لیے دیتا تاکہ میرا تجسس پڑے، میں اس کے متعلق جانوں، کچھ کروں۔ جب وہ دوائی میں نے زین کو دکھائی تو اسی لمحے کمرے میں قیوم آیا اور آ کر میرے شوہر کو کہنے لگا کہ بھابی کھانے میں سلو پوائزن ملاتی ہے تاکہ ہمیں مار دے اور ہماری جائیداد حاصل کر سکے۔ میں نے خود دیکھا ہے، یہ میڈیکل سٹور پر سلو پوائزن لینے بھی گئی تھی اور انہوں نے آج کھانے میں سلو پوائزن ملا کے بھی ہمیں کھلانے کی کوشش کی ہے۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی جب وہ مجھ پر الزام پہ الزام لگا رہا تھا۔ زین نے ہم سب کو تہہ خانے سے باہر نکالا۔ لیلا یعنی گھر کی ملازمہ نے اپنی مطلوبہ رقم کی ڈیمانڈ پوری ہونے کے بعد زین کو معاف کر دیا، جبکہ زین کی پہلی بیوی نے معافی کی شرط طلاق رکھی کہ وہ اب زین کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ زین نے اسے طلاق دے دی۔ میرے سسر کی دوسری بیوی کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ جو حالت انہوں نے میرے سسر کی دیکھی تو بہت روئی۔ زین بہت شرمندہ تھے، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ میں بالکل خاموش تھی اور حیران بھی کہ زین نے کیسے ہم سب کو آزاد کر دیا، اور قیوم کہاں ہے۔ 2 دن تک زین اور میرے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کی پہلی بیوی کی طرح میں طلاق کا مطالبہ نہ کر لوں۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے قیوم کے متعلق پوچھا، جو انہوں نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ بھلا اتنی نفرت کوئی اتنا آگے بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے بتایا جس روز وہ ساری بات ہوئی اس سے پہلے میں قیوم کے کمرے میں عجیب سی آوازیں سنی۔ وہ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ خود سے ہنس کے باتیں کہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے بتایا یہ سب خطرناک ہے اور نفسیاتی ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جس دن وہ سب ہوا اس دن وہ کمرے میں آنے سے پہلے کچن میں گیا، لیکن میں فوراً پیچھے ہو گیا جب میں نے قیوم کو کھانے میں کچھ ملاتے دیکھا۔ اس کے بعد قیوم نے تم پر وہ الزام لگایا تو میں اچھے سے واقف تھا کہ قیوم سب جھوٹ بول رہا ہے، مگر 2 دن مجھے سنبھلنے میں لگے کیونکہ میں قیوم کو اپنے بھائی کو پاگل خانے بھیج چکا تھا۔ جب قیوم سے ملنے گیا اور علاج کا کہا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، پھر اچانک چپ ہو گیا۔ زین بہت دل برداشتہ ہو کر لوٹے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سب بہتر ہو گیا۔ قیوم کا علاج جاری ہے، لیکن اسے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ میرے سسر اب کافی بہتر ہیں۔ میری ساس نے زین کو معاف کر دیا اور زین کا بھی رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ سب بھی تسلیم کریں گے کہ ماں باپ کے گناہ یا ان کی لاپرواہی اور بے توجہی بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔